बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है और ये आपको ऐसी मालूमात देगी जो कि आपने शायद आज तक ना तो सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो आज मैं आपको उन कबाइल के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ जो कि आदमखोर हैं और इंतहाई जो है ख़तरनाक हैं। तो उनके मुतल्लिक ये वीडियो बनने जा रही है। ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे की होगी और इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो कि आपने नहीं सुनी, लेकिन वो मालूमात मैं आपको दिए जा रहा हूँ। तिब्बत का शुमार इन इलाका जात में होता है जहां दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तिब्बत को अभी तक सरहदी तौर पर तयन नहीं किया गया। उसकी वजह इंडिया और चाइना की पॉलिसी है, जिसकी वजह से इसकी सरहदें मुतय्यन नहीं की जा सकी। इस इलाके के रहने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जिंदगी दुनिया की लोगों की जिंदगी से इंतहाई मुख्तलिफ है और उनमें से अक्सर जो है कबाइल आदमखोर हैं। यानी बहुत से कबाइल वहां पाए जाते हैं जो कि आदमखोर हैं और जिंदा आदमियों को पकड़ लेते हैं और उनको खा जाते हैं। तो ये बहुत अजीब कहानी है। दुनिया इतनी सिविलाइज हो चुकी है, लेकिन वहां पर आज भी यही है कि बहुत से कबाइल ऐसे हैं जो कि जिंदा आदमियों को पकड़ते हैं, ग्रुपों की सूरत में पकड़ते हैं और फिर उनको खा जाते हैं। उनकी और भी बहुत सी कहानियां जो मैं आज आप सुनाने वाला हूँ। इन इलाके के रहने वालों के मुतल्लिक आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और ये आदमखोर होते हैं जो इंसानों का गोश्त खाते हैं और इसके अलावा इंसानों को जिंदा पकड़ लेते हैं। तिब्बत के कबाइल आदमखोर हैं और दूसरों से ये अलग थलग रहते हैं। उनका कोई खुदा नहीं है। उन्होंने बहुत से खुदा बना रखे हैं। वो चरंद फिरंद हत्ता के सूरज चांद दरख्तों को पूजते हैं और इसके अलावा जानवरों की भी पूजा करते हैं। जिन जानवरों को पूजते हैं उनको पकड़ के उनको खा भी जाते हैं। तो उनके नज़दीक मजहब की कोई अहमियत नहीं है। एक बड़ी वीडियो है, तकरीबन 20 मिनट की होगी। ये आप जरूर देखिएगा। इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, इंतहाई अच्छी है। मुख्तलिफ कबाइल जो हैं ये इसके मुतल्लिक मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये उनकी इबादत करते हैं जिससे उनको फायदा पहुंचता है। मिसाल के तौर पर परिंदे, जानवर, जमीन और हवा, चांद, ये यानी उनको ये खुदा मानते हैं जिनको ये उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इनके नजदीक खुदा की अहमियत बिल्कुल कोई नहीं है। सार नामी कबीला अपने चारों ढाल की वजह से पहचाना जाता है और इसके अफराद लंबा चोला पहनते हैं जो कि उनको मुनफरिद बनाता है और साथ पर ये बड़ी टोपी रखते हैं। इसके अलावा खाता कबाइल के बाशिंदे भी आदमखोर हैं और वो भी इंसानों को मारते हैं, उनका पीछा करते हैं और उनको पकड़ के ला के जिंदा उनको खाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सी ऐसी कहानियां उनके साथ मशहूर हैं जो कि इंतहाई दिलचस्प हैं। और ये इसके अलावा एक और कबाइल है एंडो कबाइल। ये खाना बदोश कबीला है। ये कभी किधर होता है और कभी कहीं होता है। तो इस खाना बदोश कबाइल की भी ये बहुत बड़ी एक आदत है कि ये भी अपना इलाका तब्दील करता रहता है। ये अपने रिहायश को अक्सर तब्दील कर लेता है क्योंकि मौसमी हालात की वजह से ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये चार खुदाओं को भी मानते हैं और इसके अलावा हर जानवर की ये पूजा करते हैं जहाँ से उनको फायदा मिलता है। क्याब नामी कबीला ये तिब्बत को अपनी जागीर समझते हैं। चाइना और इंडिया की जो है तहजीबों से मिलकर बना है। ये चाइना और इंडिया की तहजीबों से मिलकर बना है। तिब्बत को पुरस्कार
علاقہ مانا جاتا ہے، دوسرے علاقے کے لوگ ان کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کی عورتوں کے لباس انتہائی مختصر ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پہنتی ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ ماشکو پیرو قبیلہ، ان قبائل میں 13 خطرناک قبائل شامل ہیں، یہ بھی آدم خور ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی بھی عجیب و غریب ہے۔ ان کی عورتوں کے لباس بہت ہی مختصر ہوتے ہیں اور ان کی زبان بھی عام انسانوں کی زبان سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔ کولمبیا کا کاراباؤ قبیلہ، کولمبیا کا کاراباؤ قبیلہ بھی انتہائی اہم ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے اس میں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک ہیں، اور یہ بھی انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو قتل کر کے ان کو کھاتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک کہانی میں آپ کو وہ بھی سنانے لگا ہوں کہ وہ بھی انتہائی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ گئے وہاں پر مطالعہ کرنے کے لیے، وہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے۔ ان علاقے کے لوگ وہ تقریباً جو ہے شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے قریب ان کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا، وہاں کی آرمی کو پتہ چلا تو پیچھے بھاگے، لیکن کیا ہونا تھا، صرف ان کی ہڈیاں ملی۔ تو یہ اتنے آدم خور ہیں کہ اگر ان کو انسان نہ ملے تو یہ قبرستان سے مردہ نکال لیتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم انسانوں کا گوشت ہمیں نہ ملے تو ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جس سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں تو انسانوں کا گوشت چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انتہائی آدم خور ہیں، جن کے متعلق بہت سی سٹوریاں ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی بھری پڑی ہیں، اور حقیقی طور پر بھی یہ واقعہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ واقعتاً اس میں موجود نہیں ہیں اور یہ صرف کہانیوں کی حد تک محدود ہیں، اور ماڈرن دنیا ہے اور اس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو کاراباؤ قبیلہ ہے یہ بالکل واقعتاً موجود ہے، اور یہ انتہائی جو ہے خطرناک ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سی پہلے بھی کچھ فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور یہ فلمیں انتہائی جو ہے کامیاب رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے برازیل کے امازون جنگل قبیلے کی بات بتاتے ہیں۔ برازیل کا امازون کا جنگل ہے، اس میں بہت سے ایسے قبیلے رہتے ہیں جن کی آبادی پاکستان سے 7 گنا زیادہ ہے۔ تو اس میں بہت سے قبائل رہتے ہیں جو آج بھی پتھر کے دور کی نشانیاں ہیں، جیسے پتھر کا دور تھا اسی طرح سیم اسی کی کاپی ہے یہ لوگ۔ تو یہ بھی بہت زیادہ جو ہیں خطرناک قبیلے ہیں، یہ بھی انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو زندہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا، تو پکڑنے کے بعد جب ان کو قتل کر رہے تھے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن پھر ان کے اتنے آدمی آ گئے کہ وہ ان کو بھی کھا گئے۔ تو بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ ان کے متعلق مشہور ہیں کہ یہ آدم خور ہیں اور انتہائی آدم خور ہیں۔ ان کو آدمیوں کی لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، انہوں نے زندہ انسانوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو قتل کر کے ایک ایک کر کے ان کو کھاتے ہیں اور انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی عجیب لباس پہنتی ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، انتہائی مختصر لباس ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں، یعنی ان کی لڑائی آپس میں بھی ہو جاتی ہے۔ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کانوائے پہ حملہ کریں۔ بہت سے ایسے قبیلے ہیں وہ وہاں سے اگر کوئی کانوائے جو وہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے یا 100 کلومیٹر دور ہے تو وہاں پر حملہ کر کے لوگوں کو اغوا کر کے اپنے علاقے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک اور بات جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ انتہائی انفارمیٹو ہے کہ ایمیزون میں یورپین ایک کمپنی کو تیل اور گیس کی تلاش کی اجازت ملی، اور انہوں نے وہاں پر تیل اور گیس کی اجازت لے کر وہاں پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کو وہاں پر وہ کامیابی مل گئی، اور وہاں پر جو ہے ان کو تیل کے بہت بڑے ذخائر ملنے کی امید آئی۔ تو انہوں نے تقریباً وہاں پر 4000 آدمیوں کو بلایا، 4000 آدمی وہاں پر ڈپلائڈ کیے گئے،
اور وہاں پر ان کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جنگل انتہائی آدم خور ہے اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کرتے بلکہ ان کو زندہ کھا جاتے ہیں۔ تو ایمیزون کمپنی جو تھی بہت بڑی کمپنی تھی اور یورپین کمپنی تھی، تیل اور گیس کے اتنے بڑے ذخائر کو چھوڑنا ان کے لیے یہ معمولی کام نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تیل کو نکالا جائے، تو ان کا ایک آدمی جو سی او تھا وہ ان کے سردار سے ملا، تو اس نے ان کو آفر کی کہ دیکھیں ہم آپ کو کروڑوں ڈالر دیں گے، اربوں روپے آپ کو دیں گے، آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ تو اس کے سردار نے پتہ کیا جواب دیا، وہ سنیں آپ۔ اس نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہمیں صرف زندہ انسانوں کی لاشیں چاہیے۔ اگر ہمیں وہ انسانوں کی لاشیں نہ ملیں تو ہمیں جانوروں کا گوشت کھانا پڑتا ہے جس سے ہمارے آدمی بیمار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ کے پیسے کی اور آپ کے روپے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ ہم آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ 20,000 آدمی ڈیلی دے سکتے ہیں تو ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے اور ہم کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس یعنی ایمیزون کمپنی کی بات ہے جو کہ انتہائی بہت بڑی کمپنی ہے اور جو تیل کی تلاش کرتی ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ ان جو تبت کے علاوہ جو مختلف علاقے کے لوگ ہیں اور مختلف علاقے، پیروں کا علاقہ جیسے ہم نے بات کی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہیں۔ تو سارا کے قبائل جو ہیں یہ بھی انتہائی خطرناک ہے، تو ان کے مطلب تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ سارا قبائل جو انتہائی خطرناک قبائل ہے اور امازون جنگل میں رہتا ہے، تو ان کے سردار کے پاس بندہ بھیجا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ ہماری پروٹیکشن کریں، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو ان کے سردار نے واضح طور پر جواب دے دیا کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمیں اتنا ہو سکے آپ ہمیں زندہ لاشیں، انسانوں کی زندہ لاشیں دیں۔ اس کے لیے ایک پراکسی وار سٹارٹ کی گئی اور ہر روز ان کے لیے 20 سے 50 2000 سے لے کر 1000 آدمی کو مردہ، انہوں آدمیوں کو جو زندہ لاشیں تھیں ان کے لیے بھیجا جاتا، کہ کافی عرصے سے چلتا رہا۔ پھر برازیل کی حکومت نے یہ سوچا کہ یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ تو انتہائی غلط بات ہے کہ کب تک ہم ان کو یہ اس طرح سے خوراک دیتے رہیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر ایک بہت بڑی وار سٹارٹ کی، لوگوں کو مارا، لیکن بہت سا جانی نقصان ہوا، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور بہت سے لوگ مارے گئے اس جنگ میں۔ اور اس وار میں بہت سے لوگ مارے گئے، ان کا بھی قبائل کا بھی نقصان ہوا، اور جو برازیل کی حکومت تھی ان کے جو لوگ لڑنے والے تھے سولجر، وہ بھی مارے گئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو کہ آج کی دنیا میں بھی لوگوں کو کھا جاتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، ان کا زندہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہے، آج تک کسی نے بھی اس طرح کی آپ کو ویڈیو جو ہے نہیں دی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو ٹاپ رینک پہ جائے گی اور انشاءاللہ آپ بھی اس کو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سی میں نے قبائل کی ہسٹری آپ کو بیان کی ہے۔ تو اس طرح کی ہسٹری جو ہے اس پہ کام کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے قبائل اس وقت موجود ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں، تبت میں بھی موجود ہیں، پیرو میں بھی موجود ہیں، برازیل میں بھی موجود ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہمارا، دیکھیں آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنی رائے نیچے کامنٹس باکس میں دیں اور پھر مجھ سے اس کا پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا اور اچھے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔